बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बराह रास्त गोली मारने का हुक्म दे दिया है। ये किसको हुक्म दिया है, क्यों हुक्म दिया है, और कुछ और लोगों को 9 मई वाले केसेस की तरह अदालतों से और स्पेशल ट्रायल करके सज़ाएं दिलवाने का भी ऐलान हो रहा है। क्या वाकई ऐसा ऐलान हुआ है और ये सब कहानी क्या है? दूसरी तरफ जिन लोगों को ईरान पसंद है, क्या वो ईरान चले जाएंगे? ये क्या कहानी है? और ईरान जंग के हवाले से ही बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि वो जंग जारी है। और अब तो ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट कर दिया कि अमेरिका के 16 जहाज़ जंगी तैयारे जो है वो तबाह हो चुके हैं, और F-35 जो है वो ज़ख्मी हो, यूँ कह चले कि वो ज़ख्मी हो गया हुआ है। तो ये सब कहानियाँ क्या है और इसका क्या नतीजा निकलेगा, और हम पर यानी पाकिस्तान पर इसका बराह रास्त असर क्या आएगा, और ये पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल के हवाले से प्रोपेगेंडा हो रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा, ये क्या है? तो जनाब, आपको पता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक मुलाकात हुई शिया उलमा के साथ। शिया उलमा के साथ इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है अहले तशय्युअ हज़रात की, और सुप्रीम लीडर ईरान के जो है ख़ामनाई, उनकी शहादत के बाद सारे लोगों के जिस तरह से जज्बात थे, और वो जंग जिस तरह से फैलती जा रही है, या अभी तक, या यूँ कहिए कि अभी तक कंटिन्यू है, वो जारी है अभी तक, उस हवाले से पाकिस्तान में भी जज्बात का इजहार लोगों ने किया। लेकिन वो क्या मसाइल थे और क्या गलत चीज़ें हुई, वो भी हमारे सामने है। जिस तरह से ख़राबियाँ पेश आ रही थी, तो उस हवाले से उनको एतमाद में लेने के लिए या अपनी पॉलिसी के हवाले से बात करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक मुलाकात की। और ये हुकूमती सतह पर ओवरऑल इससे पहले भी कुछ इस तरह की मीटिंग्स हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अलावा हुकूमती साइड से, जो मुख्तलिफ टास्क फोर्स या इदारे या जो ग्रुप्स हैं, वर्किंग ग्रुप्स जो हैं, जो काम कर रहे हैं मजहबी हम आहंगी के हवाले से, शिद्दत पसंदी के हवाले से, वो सब अपने अपना किरदार अदा कर रहे थे। उन्होंने भी इस एंगल को फोकस किया और इस पे बात हुई। तो वो जो खुसूसी मीटिंग थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, उसके हवाले से कुछ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। ख़ास तौर पर जुमे के खुतबात में कुछ लोगों ने बात की, और जो असल चीज़ें से हट कर जो फोकस था उस मीटिंग का, वो एक नई तरफ कहानी ले गया। वो नई तरफ क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ, फिर उस पर फोकस पर आते हैं। मसलन मुख्तलिफ वीडियोस उसमें आप देखेंगे, सैयद जवाद नकवी साहब की भी एक वीडियो है, वो तो उसमें ईरान के हवाले से कुछ और लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वजह तनाज़ा बनी वो कुछ तो उधर जीबी वगैरह की साइड की, स्कर्दू की और उस साइड की लोगों की वीडियोज़ हैं। एक मौलाना सैयद हसन अब्बास गर्देजी साहब की वीडियो है, जो 12 को इस्लामाबाद की मस्जिद है उनकी, जामिया मस्जिद अली बिन अबी तालिब, वहाँ पर वो जब खिताब फरमा रहे हैं तो उन्होंने उसमें ज़िक्र किया उस मीटिंग का। अच्छा, मुझे नहीं पता अब ये अल्लामा सैयद हसनैन अब्बास जो ये खिताब फरमा रहे हैं वो ख़ुद भी वहाँ पर थे या नहीं थे। बारह उन्होंने जो उसमें ज़िक्र किया, उन्होंने कहा जी 1 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग थी। मीटिंग मतलब जिसमें फील्ड मार्शल ने खिताब फरमाया, और बल्कि वो 6:28 पे रोज़ा अफ्तार होना था, लेकिन वो उससे भी उनकी तकरीर ज़रा तवील होगी तो थोड़ा सा आगे गई, और उन्होंने कहा अहले तशय्युअ हज़रात का रोज़ा जो है 10 मिनट बाद अफ्तार होता है, तो उनके साथ वो अफ्तार कर लेंगे। तो वो ख़त्म हुआ, फिर अफ्तारी आ गई। अफ्तारी के बाद फील्ड मार्शल चले गए, और उन्हें बताया गया शुरका को कि उन्होंने तरावियाँ भी पढ़नी थी, तो इसलिए वो चले गए हैं। बाकी लोगों के साथ उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से बात की, लेकिन उसमें जो उनका मेन फोकस था वो दो तीन चीज़ें थी। अल्लामा साहब के मुताबिक हम लोगों की यानी अहले तशय्युअ हज़रात की हुब्बुल वतनी और मुल्क व कौम से जो मोहब्बत है उसको ज़ेर सवाल कर दिया गया, उस पर सवाल उठाया गया। अच्छा, ये भी उनका मौक़िफ़ है। मैं उस दूसरी तरफ आऊँगा कि असल में था क्या और इसकी रियलिटी क्या। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि ख़ामनाई की शहादत पर जो एहतजाज हुआ उस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ था, और ये कहा गया कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको पकड़ कर सज़ाएँ दिलवाई जाएंगी, और शायद वो उन्होंने तो फ़ौजी अदालतों का भी जिक्र किया। अच्छा, चले, ये अल्लामा साहब फरमा रहे हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ पर कहा गया कि जो लोग फ़ौजी तनसीबात की तरफ बढ़ेंगे, उस पर अटैक करेंगे, उनको सीधी गोली मारने का भी हुक्म है। अच्छा, ये तो अब उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एक इस चीज़ से हट के कि ये तकरीर हुई है या नहीं हुई, या ये एग्जैक्ट इन्हीं अल्फाज में हुई है या इसका सियाक़ व इसबाक़ क्या था, इससे हट कर मुझे ये बताएं कि इस सारे वाक़े में ईरान पर हमला होने से लेकर
اور آج تک ایرانی حکومت نے جو چند ملکوں کی تعریف کی ہے، UN میں 3 ملکوں کی تعریف کی، اس میں ایک پاکستان تھا، ایک چائنا تھا اور ایک رشیا تھا. اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ نے اردو میں ٹویٹ کیا اور پاکستان کی تعریف کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے جو کردار ہے، پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے آرمی چیف کا، پاکستان کے وزیر اعظم کا، پاکستان کا جو کردار ہے اس سے بالکل مطمئن ہے، خوش ہے. اور اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو خوش ہونے پہ، تو ایٹ لیسٹ مطمئن ہے بھرپور طریقے سے، جو ان کے اس موقف سے واضح ہے. تو وہ لوگ جو جا کر امریکی قونصلیٹ پر اٹیک کرنے چلے گئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ جو حملہ کرنے والا موب تھا، اس میں جو شدت پسند ہے، جو شر پسند تھے، شرارت کرنے والے، وہ ضروری نہیں کہ تمام اہل تشیع ہوں، جو بھی تھے. اگر آرمی چیف یہ کہیں کہ جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں دلوائی جائیں گی، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ دنیا کے کس ملک میں ایسا ممکن ہے کہ لوگ جو شرپسندی کریں؟ غیر ملکی سفارت خانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک پر حملہ کر رہے ہیں اور اس کے جو نتائج بھوگتے جا سکتے ہیں. تو کس وجہ سے؟ مطلب کیا پاکستان کا اس میں کیا قصور تھا کہ پاکستان میں ایمبیسی پر اٹیک کیا جا رہا ہے؟ دوسری طرف جو ان کا معاملہ ہے کہ جو فوجی اداروں کی طرف بڑھے گا، فوجی تنصیبات کی طرف، اس کو گولی مار دی جائے گی. اچھا، تو یہ کوئی نیا آرڈر ہے یا یہ کوئی نئی بات ہونی ہے پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں؟ مجھے بتائیں دنیا کے کس حصے میں ہے جہاں پہ فوجی تنصیبات ہوں اور وہاں پہ کوئی ریڈ لائنز ہوں، بارڈرز لائن ہو کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا، اور لوگ اس سے آگے جائیں اور ان کو کوئی پھولوں کے ہار پہنا رہا ہو؟ ناٹ پاسبل ایٹ آل. وہ ایک ہی اس کا حل ہوگا کہ اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ پاکستان میں کیا ہمیں اپنے اور پھر حفاظت کی ضرورت نہیں ہے؟ اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر متعدد مرتبہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. ہماری ایئر بیسز پر اٹیک ہوا، 9 مئی کو میاں والی ایئر بیس پہ اٹیک ہوا، GHQ پہ اٹیک ہو چکا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک ہوا. مطلب پاکستان جیسے ملک میں جہاں یہ حرکتیں لوگ کر چکے ہیں، وہاں پہ شدت پسند اور ان کے ساتھ سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز بھی مل کر یہ سب لوگ یہ کچھ کر چکے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ابھی اس آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، یہ آرڈر نہیں ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہماری حب الوطنی پر اور پاکستان ملک و قوم سے محبت پر سوال اٹھ رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، بالکل نہیں چاہتا، اور کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا ہوگا کہ پاکستان کسی ملک پر حملہ کر دے. کوئی ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی بھی نہیں چاہتا. جنگیں تباہی ہوتی ہے نا، کوئی بھی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں امن و سکون سے رہیں. ہاں، اگر کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جیسے کہ پاکستان پر اٹیک ہوئے مختلف اوقات میں، وہ غلطی سے ہو گئے، کچھ لوگوں نے کر دیا، معافی تلافی ہوگی، جیسے بھی ہو گیا. ایون ایران سے بھی ایک ٹائم میں اس طرح کا مسئلہ آیا. اگر پاکستان پر کوئی مسئلہ آ جائے تو کیا پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا؟ اور کیا ہم پاکستان کے ساتھ، یعنی ہم بینگ پاکستانی اور بینگ پاکستان، ہم نہیں کھڑے ہوں گے اس کے لیے؟ تو جن علماء حضرات نے، مطلب مجھے وہ یاد آتا ہے، میرے خیال ہے جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے نا، راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے بھی، ان کی شاید ویڈیو تھی اور کچھ اور لوگوں کی بھی، کہ اگر پاکستان نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. خاکم بدھن، خدا نہ خواستہ، مطلب اس طرح کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیوں پاکستان کے بارے میں کیسے سوچ لیتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ تو جناب آرمی چیف نے وہاں پہ جو باتیں کی ہے اس میں یہ تھا کہ سب سے اہم چیز ہمارا اپنا وطن ہے پاکستان. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہم پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. یہ جنگ ہم نے دیکھ لیا ہے، ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہوا ہے، دیگر ممالک میں جہاں فوج کمزور تھی، جہاں پر اٹیک ہو جائے وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ہم سب دیکھ چکے ہیں. یہ بھگت رہی ہے دنیا. اور ہم یہ آج کے دور میں موبائل، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کے دور میں یہ ساری چیزیں ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ہم تبھی ہیں جب پاکستان ہے، تو پاکستان کے ساتھ ہماری لائلٹی، اس میں کوئی دوسری گنجائش والی بات ہی نہیں ہے. تو اگر یہ مطلب اس کے لیے کوئی سخت سے سخت میئرز لیے جا سکتے ہیں تو وہ لینے چاہیے. دوسری چیز، فیلڈ مارشل نے وہاں پہ بتایا کہ ان کی وہ جو آیت اللہ خامنائی تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں پہلے، جس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ عاصم منیر کا وہاں پہ یہ کہنا تھا ہمارے فیلڈ مارشل کا کہ میں بھی علی کا بیٹا ہوں اور آپ بھی علی کے بیٹے. سید عاصم منیر ظاہر ہے وہ ایک نسبت جو ہے سادات کے حوالے سے اس کا انہوں نے ذکر کیا. جو آیت اللہ خامنائی تھے وہ فیلڈ مارشل سے کہتے تھے کہ مسلم امہ کو آپ پر فخر ہے.
اچھا باتیں یہ ہو رہی ہیں، ان کا آپس کا لیول یہ دیکھیں، اور پھر وہی بات کہ ایران ہماری حمایت کر رہا ہے، ایران ہماری تعریف کر رہا ہے، ایران ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور یہاں پہ کچھ شر پسند جو ہیں وہ اپنے نئے ڈھول بجانا چاہ رہے ہیں، وہ مل کے وہ اگر پی ٹی آئی جیسے پروپیگنڈا کے ساتھ مل کے ان کے اکاؤنٹ سے یہ کرائیں گے اور وہ 9 مئی جیسی صورتحال پیدا کر کے کوئی ایسی حرکت کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر عاصم منیر نے یہ باتیں نہیں بھی کی، فیلڈ مارشل نے اگر یہ باتیں نہیں بھی کی ہیں تو یہ باتیں کرنی چاہیے. اس میں کوئی مطلب یار یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جن لوگوں نے ہنگامہ آرائی کی ہے ان کو سزائیں ملنی چاہیے، جو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے جائے اس کو اس کے مطابق ہینڈل کرنا چاہیے. پھر اس پہ کیا سولوشن کیا رہ جاتا ہے، وہ یہی کچھ ہوگا. اور جو حب الوطنی پر مسئلہ آ رہا ہے نا، میں جواد نقوی صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا. ایک تو آج کل یہ بھی بڑا ایشو ہے نا کہ پتہ نہیں اے آئی سے جنریٹڈ نہ ہو، لیکن وہ لگ رہا تھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی اگر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہیں محبت ہے ایران سے وہ ایران چلے جائیں تو پھر تو سب کو جانا پڑے گا، کیونکہ حامد میر صاحب کو بھی ایران سے محبت ہے، مشاہد حسین سید صاحب کو بھی ایران سے محبت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ایران سے محبت ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی ایران سے محبت ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ایران سے محبت ہے. او حضور آپ یہ 5-7 نام نہ لیں، سب کو محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کیس میں، اس جنگ میں ایران کا کوئی قصور نہیں، ایران نے جنگ شروع نہیں کی ہے. ایران اس کیس میں ہمیں مظلوم نظر آتا ہے، ہم ایران کے ساتھ ہیں، لیکن ساری چیزوں سے پہلے پاکستان، ہمیں فرسٹ پرائرٹی جو ہے ہمارا اپنا وطن پاکستان ہوگا. اور ایک اور چیز یاد رکھیں، وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، جہاز میں ٹریول کرتے ہوئے نا ایک وہ بڑے مزیدار سا سین ہے جو میں کئی چیزوں میں کوٹ کر دیتا ہوں اس کو، جو حفاظتی تدابیر بتاتے ہیں نا، تو بتاتے ہیں کہ اگر جہاز میں آکسیجن لیول کم ہو جائے، ہوا کا پریشر کم ہو جائے، تو وہ آکسیجن ماسک گریں گے اوپر سے اور وہ آپ نے لگا لینے ہیں. لیکن سب سے اہم بات اس میں کیا کہتے ہیں کہ جب وہ ماسک گریں تو سب سے پہلے آپ خود لگائیں، اور اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے یا کوئی بزرگ ہیں تو ان کو بعد میں ہیلپ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ خود اس قابل ہوں کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہو. تو اگر پاکستان مضبوط ہے، پاکستان طاقتور ہے، تو اپنے بھائیوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے برادر اسلامی ملکوں کا، سب کی مدد کر سکتا ہے، سب کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. تو پاکستان کی انٹیگریٹی پہ، پاکستان کی سلامتی پہ، اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے. اور دوسری چیز جو جنگ چل رہی ہے اس میں کمال یہ ہوا ہے کہ ایران نے جو اسرائیل کا اور امریکہ کا خیال تھا کہ وہ اوور نائٹ ان کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیں گے، ایران کی جواب دینے کی صلاحیت باقی ہے. ایران نے زبردست طریقے سے جواب دیا ہے. بلومبرگ کا کہنا یہ ہے کہ اب تک 16 جنگی طیارے جو ہے امریکہ کے تباہ ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑا نمبر ہے. انڈیا کے 7 ہوئے تھے، 6 تھے، پھر وہ 7 ہو گئے، چلے 16 طیارے ایران نے امریکہ کے تباہ کر دیے ہوئے ہیں. وہ اس کو فرینڈلی فائر کہیں، جو مرضی کہیں. اور F-35 جو زخمی ہو گیا، مطلب ہوا نا، نقصان ہوا اس کا، وہ اس کا لاک ہونا، اس کا ٹارگٹ ہونا اور اس پر فائر ہونا اور وہ اس کو ہٹ ہونا بیونڈ دیئر ایکسپیکٹیشنز ہے. امریکہ کی توقعات سے، خدشات سے باہر کی بات ہے. یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے. اور یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ میں پھر دہراؤں گا کہ مت بھولیں، ایران پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور صرف پاکستان کا نہیں، پاکستان کا، چین کا اور روس کا. یہ آئسولیشن میں چیزیں نہیں چل رہی ہوتی، یہ نئی دنیا ہے. ایک تو دنیا کے اصول ہے نا کہ سب مل جل کے اور کہیں نہ کہیں کوئی کوپریشن ہو رہا ہوتا ہے، کہاں جہاں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہاں پیار محبت بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، سپورٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے نا، وہ شیپ اپ ہو رہا ہے، وہ اس کی شکل بن رہی ہے جو آئندہ چند سالوں میں ہوگی. ہم نے پچھلے ویک جو بیٹھک کی تھی اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ چائنا کا رول ہمیں نظر آئے گا، اور جوں یہ وقت گزرے گا، جب یہ جنگ اگر چند دن اور آگے چلتی ہے تو وہ بڑا واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ طاقت کے مراکز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں، سری لنکا جیسے ملک نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ بڑی نشانیاں ہیں، بڑی علامتیں ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے. دعا یہ ہے کہ امن و سلامتی ہو، سکون ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، جنگیں نہ ہوں، لیکن سب چیزوں سے ساتھ ساتھ اور سب چیزوں سے ہٹ کر سب سے پہلے پاکستان کی سلامتی، مضبوطی، حفاظت مجھے سب سے مقدم ہے.
اور پاکستان سمیت سب لوگوں کو عید مبارک۔ عید الفطر کا موقع ہے، دعا پھر یہی کرنی چاہیے کہ دنیا میں امن ہو، جہاں جہاں مشکلات ہیں وہ مسائل حل ہوں اور لوگ امن کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، چین کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں۔ شکریہ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔